Assalamu alaikum everyone, this is your host Huria Fatma from the platform of Sirat Real Estate and Builders, and today we have a really special guest with us, Managing Director of Sirat Real Estate and Builders, Mr. Asrar Ahmed Lakho. Assalamu alaikum sir, how are you? Walaikum salam, I'm fine. What about you? आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? Alhamdulillah sir. Sir, today we have some questions for you regarding Bahria and the property of Bahria. So sir, what do you think about real estate in 2025? Okay, this is a good question. What is the strategies and planning of the real estate in 2025? Let me introduce in the details for all my viewers, for all customers who are watching these channels. So मैं आज बात करूँगा 2025 के हवाले से. देखिए 2025 बिल्कुल आपका रियल इस्टेट का ही साल साबित होगा. 2023 और 2024 से कंटिन्यूसली इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर मार्केट के अंदर बूस्ट नहीं आ रहा था और मार्केट के अंदर वो स्टेबिलिटी आ गई थी. कभी अनसर्टेनिटी थी, फिर आपका इन्फ्लेशन इसके मामलात की वजह से, उसके बाद फिर आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से रियल इस्टेट के अंदर बंदे पैसे रोटेट नहीं कर रहे थे. अब जो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं. इंशाल्लाह 2025 जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और रियल इस्टेट का ही साल होगा. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो होती है स्टॉक एक्सचेंज की. स्टॉक एक्सचेंज के बाद आपकी जो ट्रेड होती है वो रियल इस्टेट की होती है. तो मैं समझता हूँ कि जितना भी पैसा अब आएगा मार्केट के अंदर वो रियल इस्टेट के अंदर यूटिलाइज होगा. Okay sir, and especially what's your opinion about Bahria in 2025? ओके, बहरिया टाउन कराची मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बेहतरीन एक प्लेटफार्म है, बेहतरीन एक वो सोसाइटी है, वो जो हम कहते हैं कि एशिया की बहुत बड़ी लार्जेस्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटीज़, हालांकि इस बाहर के सिस्टम के अंदर कितने भी मामलात होते हैं लेकिन बहरिया टाउन के अंदर वो चीज़ें बखूबी तरीके से चल रही होती हैं. और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्पेशली जो बहरिया टाउन के अंदर चेंजिंग्स आएंगी और बहरिया टाउन के अंदर बहुत अच्छा बूस्ट आएगा, क्योंकि रिसेंटली उनकी जो 3 चीज़ें थी जिसमें एक तो NOC जो थी वो रिस्टोर की गई थी, जो कि आपकी नवंबर के अंदर 22 नवंबर को आई थिंक वो लेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसके अंदर उसके अंदर क्लियर कट NOC के लिए मेंशन किया गया है कि जी आपकी जो 16,891 एकड़ जो ज़मीन है उसको लीज़ किया जाएगा. जब लीज़ किया जाएगा तो प्रॉपर्टी के अंदर बूस्ट आएगा, वो प्रॉपर्टी आपकी डबल प्राइसेस पे चली जाएगी. उसके बाद बहरिया टाउन के अंदर पहले ये होता था कि जी आप घर जो बनाते थे वो डबल स्टोरी घर बनाते थे, लेकिन अब इसके अंदर बहरिया ने सिंगल स्टोरी का भी जो है ना इसके अंदर अप्रूवल दे दिया है. चाहे आपका 125 गज़ का घर हो, 250 गज़ का हो, 500 गज़ का हो, 1000 गज़ का हो, आप सिंगल स्टोरी बनाकर उसमें रह लें. उसके बाद जब आपके पास पैसे हैं अब उसको डबल स्टोरी के ऊपर घर तामीर करा सकते हैं. एक तो ये बहुत ज़बरदस्ती थी. तीसरा एक तो इसके अंदर ये है कि आप जब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं तो ये पॉजिटिव साइंस हैं और इसके हवाले से जो है इंशाल्लाह बहरिया टाउन के अंदर स्पेशली बूस्ट आएगा. और पहले जो यहाँ पे रश हुआ करता था, पंजाब के लोग यहाँ पे थे वो यहाँ से चले गए थे, कुछ लोगों ने अपने ऑफिस बंद कर दिए थे. अभी आप रिसेंटली देखते हैं वो रोने के दोबारा से बहाल हो गई है हेड ऑफिस के अंदर और क्लाइंट का फुटफॉल जो है बहुत तेज़ी के साथ आ गया है और पंजाब के लोग भी सारे यहाँ इस तरफ कराची का रुख कर दिया है, यानी कि अपने रियल इस्टेट की जितनी भी ऑफिस से दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई हैं और कस्टमर और क्लाइंट्स का भी जो है उनका भी इंटरेस्ट जो है ना वो बहाल हो गया है. And what's the effect of Malir Express and interest rate? ओके, गुड क्वेश्चन. मलिर एक्सप्रेस की हवाले से मैं बात करना चाहूँगा. और आपका क्या सवाल दूसरा कि इंटरेस्ट रेट. अच्छा, इनका 2 अहम वजूहात हैं जिससे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है प्रॉपर्टी के अंदर. सबसे पहले मैं बात करूँगा मलिर एक्सप्रेस की. मलिर एक्सप्रेस जो है माशाल्लाह से अभी सिंध गवर्नमेंट ने जो इसका टारगेट रखा था उसको उस टारगेट बेस पे अब उसको उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया गया और बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर वर्कआउट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. और वो अब यानी कि बनने के मराहलों में अभी इस साल इंशाल्लाह इसका स्टार्टअप होने वाला है. जब ये मलिर एक्सप्रेस आपका स्टार्ट हो जाएगा तो जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में होगा. साथ साथ गवर्नमेंट ने हमें ये भी एक सहूलियात दी है जो कि ईवी बस की सर्विसेज जो इस वक्त तकरीबन कोई 12-14 बसेस यहाँ पे चल रही हैं सुबह 9 से लेकर रात के 10-11 बजे तक.
تو یعنی کہ جو بندہ کراچی سے یہاں پہ کام کر رہا ہے, جو کراچی والا بندہ بحریہ سے باہر کام کر رہا ہے, ان کے لیے یعنی کہ آنے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی ایزی ہو گیا تھا. منیر ایکسپریس اس میں بہت بڑا رول پلے کرے گا, یعنی کہ ڈفرینٹ کنیکٹڈ جو روڈس ہوں گے ان کو کنیکٹ کرے گا, اور بحریہ کا ایکسس جو ہے چند منٹوں کے سفر کے دوری کا اوپر کرے گا. تو اس سے بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا. تو جو کراچی کے لوگ پریشان تھے کہ یار اتنا دور ہے تو وہاں پہ کام کیسے کیا جائے, اگر وہاں پہ رہنے کے لیے تو بہت اچھی سوسائٹی ہے, تو کام کی صورتحال اگر کسی کا کراچی کے اندر گھر ہے وہ اس کے اندر کس طرح سروائیو کرے گا. تو انشاءاللہ یہ بھی تکلیفیں جو ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو منیر ایکسپریس کے آنے سے بحریہ کے اندر بہت اچھا رزلٹ آئے گا. دوسرا آپ کا سوال جو ہے انٹرسٹ ریٹ. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ پہ پہلے تھا بحریہ پاکستان کے اندر تقریباً بینکنگ سیکٹرز کے اندر یہ میکسیمم جو اوپر گیا تھا وہ 21-22% پہ گیا تھا. یعنی کہ ہر بندے نے کہا کہ بھئی دوسری جگہ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو کہیں سے بینیفٹ نہیں آ رہا, اگر ہم کسی لینڈ میں اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی مائنس میں جا رہی ہے, اگر ہم اسٹاک ایکسچینج میں جا رہے ہیں شیئرز خرید رہے ہیں تو لاسز میں جا رہے تھے. تو بینکنگ سیکٹرز کے اندر 21% کی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ بینک کے اندر اسٹاپ کر دیا. اب وہ ڈے بائی ڈے وہ شرح فیصد جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کم ہوتے 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 آج 11-12% پہ آ گئی ہے, اور انشاءاللہ 2025 کے اندر ہی اس کا بتایا گیا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ سٹینڈ ہو جائے گا. جب سنگل ڈیجٹ پہ ہوگا تو تقریباً کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو فگر ہے میرے پاس وہ بلین نہیں بلکہ ٹریلینز کے اندر فگر ہے. ٹریلینز کے اندر پیسہ لوگوں کا بینکنگ سیکٹر کے اندر اسٹاپ کیا گیا ہے. وہ پیسہ نکال کر جب اب انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو لوگ اپنا پیسہ نکالنا باہر شروع کر دیں گے. جب پیسہ بندہ باہر نکالتا ہے تو اپنے گھر میں وہ پیسہ نہیں رکھتا, وہ پیسہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کسی کاروبار میں یوٹیلائز ہوتا ہے. اور ریئل سیکٹر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بہت اچھی بہتری آئے گی. And sir, what are the basic things that an investor should know before investing? اوکے, یو وانٹ ٹو نو کہ بیسک چیزیں کون سی ہیں جس میں انویسٹر کو اس کو فالو کرنی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی بندہ اپنی انویسٹمنٹ جب کرنے جا رہا ہوتا ہے, وہ انویسٹمنٹ چاہے لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو, تو اس کی وہ تمام جو اس کی جمع کی ہوئی جمع پونجی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو میں نے پیسہ اپنے پاس جمع کیا ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کروں اور اچھے ہاتھوں میں دوں. تو اس کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ خود آ کے وزٹ کریں, اس کے بعد وہ دیکھے کہ بلڈر کون ہے, بلڈر کی ریلائبلٹی کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے مارکیٹ کے اندر, اس کا والیوم آف اسٹاف کیا ہے, اس نے ڈیلیور کیا کیا چیزیں کی ہیں. تو یہ جب اس کی چیزیں نام سنتا ہے, پھر اس کی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سستا بیچ رہا ہے ایک بندہ مہنگا, آپ سستے مہنگے کو نہیں دیکھیں. جب آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اپنا ایسٹس بنانے چاہ رہے ہیں تو خدا را ایسے بندے سے رجوع کریں جو کہ بہترین قسم کا کنسلٹنٹ ہو, جو کہ آپ کو ایجوکیٹ کرے, آپ کو تمام کی تمام انفارمیشنز پرووائڈ کرے اور آپ کو ساتھ ساتھ اس میں سپورٹ کرے کہ یار آپ کی جو انویسٹمنٹ یہاں پر کر رہے ہیں, یہاں پہ کرنے سے بعد آپ کو اس پہ یہ بینیفٹ ثابت ہوں گے. تو آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ میں جس کے پاس انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہا ہوں وہ ریلائبل بندہ ہے یا نہیں ہے, اس کی کمپنی کتنے عرصے سے ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے اسٹاف کا والیوم کتنا بڑا ہے, تو میری انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی یا انسیکیور ہوگی. یہ چیزیں اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے اس کے بعد کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آئی ووڈ سجیسٹ ٹو آل انویسٹر who are going to invest in the projects or in barrier towns. Okay, coming to construction, so what is the procedure of construction and what are the rates of construction that Sarat is giving to their clients? Okay, construction کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ میں پروسیجر آپ کو بتاؤں. دیکھیے کنسٹرکشن کے اوپر اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ویریس کمپنیز آر ورکنگ آن کنسٹرکشن بیس, کہ ڈفرینٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ لوگ اس کے پہ کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں تو سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے کہ ان کسٹمرز کو جن کا آلریڈی پلاٹس جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے بیریا ٹاؤن کے اندر, چاہے وہ آپ کا 125 گز کا ہو, 500 گز کا ہو, 1000 گز کا ہو, یا آپ کا فارم ہاؤس ہو, جو بھی آپ دیکھیں ہمیشہ جس کی چیز کا بھی آپ ڈیسیشن لینے جا رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں
کہ میں اپنا گھر بنانے کے لیے کس ایکسپرٹ کو اس کے لیے سلیکٹ کرنے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے دیکھیں کمپنی کہ میں آپ کو بات کروں گا سرات ریئل اسٹیٹ کی. سرات ریئل اسٹیٹ بلڈرز کے پاس مختلف قسم کے سیگمنٹس ہیں, مختلف قسم کے شعبے ہیں, جس کے اندر ہر بندے کو جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے سب سے پہلے اس کو ڈاکیومنٹیشن کا پروسیجر بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں اس کو کنسلٹنسی پوری پراپر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ہمارا آرکیٹیکچر کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈیزائننگ کے حوالے سے اس کو جو ہے نا موٹیویشن دیتا ہے. اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں, تمام چیزیں دکھا کر اس کے بعد اس کو سائٹ وزٹ کروائی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو چیزیں انہوں نے لگوانی ہوتی ہیں اس کے ریٹس فائنلائز ہوتے ہیں, اور ہم انسٹالمنٹ کا پلانس بنا کر ہم اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام ہم سے بخوبی سٹارٹ کروائیں. اب اس کے اندر پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کلائنٹ ہمارے پاس آیا, سب سے پہلے ہم سے دیکھا کہ پلاٹ اس کا کہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے. پلاٹ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا الاٹمنٹ وغیرہ بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا, یہ ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہے یا نہیں ہے. سوئل ٹیسٹ کی رپورٹس آتی ہیں, اس کے اندر میپ اینڈ ڈرائنگ کی رپورٹس ہوتی ہیں. یہ تمام مراحل ہونے کے بعد بیریکیشن لگتے ہیں اس پلاٹس کے اوپر, پھر کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کام اسٹارٹ ہونے کے بعد پھر ہم ایک پورا بریک اپ بنا کر دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ سے جو پیسے لیے جائیں گے, جو پیمنٹس لی جائیں گی, وہ کن کن مراحل میں لی جائیں گی. یعنی کہ پہلے کام دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم پیسے چارج کرتے ہیں. آپ سے بکنگ کے اوپر پیسہ لیا جائے گا, آپ سے ڈگنگ پہ ہم پیسہ لیں گے, ہم آپ سے پیسہ اس وقت لیں گے جب آپ کے پلینتھ کا کام ہو رہا ہوگا, اس کے کالمس کا کام ہو رہا ہوگا, جب چھتیں ڈل رہی ہوں گی, الیکٹرک کا ورک ہو رہا ہوگا, سینیٹری کا ورک ہو رہا ہوگا. اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو کیبلز کی ہوتی ہیں, اور اس میں جو بحریہ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہیں اسی کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے مطابق اس کا گھر بنتا ہے. اور اس کے لیے منیمم اگر ہم اس میں ٹائم درکار کریں وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے, اور میکسیمم 18 مہینے پہ بھی ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یعنی کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو یہ بینیفٹ دیتے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں, ویدر یو آر لیونگ ان کراچی, ویدر یو آر لیونگ ان پاکستان اور آؤٹ آف کنٹری, آپ کہیں پر بھی ہیں, آپ کو تمام کی تمام اپڈیٹس ایک کلک پر ملتی ہیں. یعنی کہ آپ اپنے گھر کو وہاں سے واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے گھر کی اپڈیٹس کیا ہے, میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے, پہلے میری زمین پہ تھا تو آج میرے گھر کا اسٹیٹس کیا ہے, آج اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے, آج ڈبل اسٹوری تیار ہو رہی ہے, آج فنیشنگ کا کام ہو رہا ہے. تمام کی تمام چیزوں سے باخبر کیا جاتا ہے اس کو. And can you define 6 C's? اوکے, 6 C's کے حوالے سے دیکھیں, ایک تو ٹرمنالوجی ہے جو کہ بینکنگ سیکٹرز کے اندر یوٹیلائز ہوتی ہے, جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں C4 کریکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل انٹیگریٹی, آنیسٹی, اس کی آنیسٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ خود دیانتدار ہے یا نہیں اس چیز کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ C4 کیپٹل, اس نے اپنی جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر پیسہ کتنا لگایا ہوتا ہے, کیپٹل. C4 کیپیسٹی, ہم دیکھتے ہیں کیپیسٹی اس کی جو والیوم ہوتا ہے اس کے کاروبار کا ہوتا ہے, ادھر وہ کوئی چھوٹے لیول پہ بزنس کر رہے ہیں, بڑے لیول پہ بزنس کر رہا ہے, تو اس کی وہ کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے دکان کی سائز کیا, اس کا والیوم کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح C4 کنڈیشن یہ ہے کہ آئیدر بوم اور باسٹ, جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, جہاں پہ وہ اپنا ریسٹورنٹ کھولنے جا رہا ہے, کوئی بھی کاروبار کے حوالے سے اقدامات لینے جا رہا ہے, کیا وہاں پہ اس پاپولیشن کو یا اس ایریے کو وہ سویٹیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے بھی اس کو میجرمنٹ کی جاتی ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. اچھا, کلائنٹ کیا ہے؟ کلائنٹ اس پانچواں ہے کہ C4 کلائنٹ, آپ کا کلائنٹ ہے کہ ٹو بی ٹریٹڈ ایز یور بریڈ ارنر. کلائنٹ ایک ہوتا ہے انمیرڈ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے میرڈ. میرڈ جو ہوتا ہے سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لے رہا ہوتا ہے, اس کے اندر اس نے اپنی فیملی کو اس میں سپورٹ کرنی ہوتی ہے, فیملی کے لیے اپنے ایسیٹس کو بنا رہا ہوتا ہے, وہ اپنی محنت سے جو پیسہ جوڑتا ہے اس کا صحیح معنی میں اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. سو دیز آر ٹول اینڈ ٹیکٹکس آف فار ایوری ون, کہ میں سمجھتا ہوں ہر کسی رول کے اندر اپلائی ہونی چاہیے. تو یہ اینڈ ایٹ لاسٹ what message you will give to your clients and your followers? اوکے, ان دا لاسٹ آئی مسٹ سے کہ جو بھی آنے والے کسٹمرس ہیں, کلائنٹس ہیں, سب سے پہلے تو وہ خود اچھے طریقے سے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, خود سروے کریں, اس کے بعد ایک کنسلٹنٹ, بہترین کنسلٹنٹ سے رجوع کریں, اور خدارہ اس سے اپنی صلاحیتیں, اس سے اپنی سجیشنز لیں, تاکہ اس کو ہر پراپرٹی, ہر چیز لینے میں, ڈیسیشن لینے میں اس کو آسانی. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ میں بات کروں گا کہ ڈیسیشن میکر, رسک ٹیکر نیور گیٹ دا لاس. آج کا لیا ہوا ڈیسیشن انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir, for coming and giving us your precious time. Thank you so much. Thank you.